गरीब आदमी एक नदी से मछली पकड़ता था और बाजार में बेचा करता था। उस मछली की कमाई से वो बेचारा अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। एक मर्तबा वो मछली लेकर बाजार से नदी से बाजार की तरफ बेचने जा रहा, रास्ते में एक जालिम आदमी मिल गया। मछली हमें दे। उसने कहा साहब ले लीजिए, इसका पैसा दे दीजिए। उसने मछली ले ली, कहा इसकी कीमत। उसने एक लात मारी उसके पेट पर। हमसे कीमत मांगता है, जानता नहीं है मैं कौन हूं। आदमी ने लात मारी, मछली छीनी, हमसे पैसे मांगता है। ये आदमी फिर उड़ता और उससे मछली छीनता। भाई यही मछली मेरी बीवी और बच्चों के लिए है, या तो इसकी कीमत दे दो या मछली मुझे वापस कर दो, मेरे बच्चे 1-2 दिन से खाना नहीं खाए हुए हैं। उसने फिर धक्का दिया, हट। इसने फिर मछली छीनी। दोनों, ये अपनी तरफ छीन रहा था, वो अपनी तरफ। जिसकी मछली थी उस आदमी ने देखा कि ये छोड़ नहीं रहा है, तो उसने उसके हाथ को मुंह में रख लिया, ये अंगूठा और काट लिया। लेकिन उसने फिर एक लात मारी और मछली छीन कर वो ले गया। लेकिन इसने उसके अंगूठे में कुछ काट लिया, से काटा, थोड़ा सा लगी इसको, लेकिन थोड़ी देर में दर्द बंद हो गया। ये शाम को वहां जाता है, अपने दोस्तों को बुलाता है, मछली बनाता और पिकनिक होती है। दोस्तों हबाब ने गुलछर्रे उड़ाए, मछली खाई और शाम को इशा के बाद अपने बिस्तर पे चले गए सब सोने के लिए। जिसने मछली छीनी थी, रात का आधा हिस्सा गुजर गया, तब उसके अंगूठे में दर्द शुरू हुआ। उस दर्द ने उसको निढाल कर दिया। रात किसी तरीके से कटी। सुबह होकर एक हकीम के पास जाता और कहता है कि इसमें दर्द है। उसने कहा साहब इसमें तो इन्फेक्शन फैल गया, जहर फैला हुआ है अंगूठे में, तो आपका अंगूठा तो काटा जाएगा, और अगर आपने अंगूठा नहीं कटवाया तो ये जहर तुम्हारे पूरे जिस्म में फैल जाएगा। उसने कहा नहीं साहब अंगूठा काट दो। अंगूठा काट दिया गया। 2-3 महीने के बाद ये फिर वहां कुछ चीज बाकी रह गई, फिर वहां से दर्द शुरू हुआ और जहर फैलते फैलते पूरे हाथ की हथेली में फैल गया। ये हकीम के पास आया कि अब तो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखिए, हकीम ने कहा ऑपरेशन में कुछ कमी रह गई होगी, अंगूठा काटते वक्त कुछ हिस्सा बाकी रह गया था, वो जहर पूरी तरीके से नहीं निकल पाया, इसलिए अब तो मैं ये पूरा का पूरा पंजा कटवाना पड़ेगा, नहीं तो ये जहर फैल कर तुम्हारे पूरे हाथ को पहुंच जाएगा। उसने कहा नहीं नहीं हाथ बचा लो, ये पंजा जा रहा तो जाने दो। उसका पंजा कटता है तो 3 महीने के बाद फिर उसका जहर बढ़ना शुरू होता है, कलाई तक पहुंच जाता है। हकीम ने कहा नहीं साहब ये जहर फिर रह गया था, हमने तो कोशिश की थी, अब ये तुम्हारी कोहनी तक हाथ काटा जाएगा वरना पूरे जिस्म में जहर फैल जाएगा। कोहनी काट दी गई। वो जहर कोहनी कटने के बाद 3-4 महीने के बाद उसके बाजू तक पहुंच गया। हकीम ने उसका बाजू काट दिया और कहा कि सुनो मुझे इसकी वजह बताओ क्या है, ये दर्द तुम्हारे कैसे शुरू हुआ है। मैं तो ऑपरेशन सही कर रहा हूं, सब कुछ काट रहा हूं, लेकिन जहर फैलता जा रहा, मुझे इसकी शुरुआत बताओ क्या है। उसने अपनी 1.5-2 साल पुरानी बात बताई। ऐसा ऐसा हुआ था, उस आदमी ने मुझे मछली देने से इनकार किया था, मैंने जुल्मन उसकी मछली को ले लिया, नाजायज तरीके से उसके माल पर मैंने कब्जा किया, उसकी मछली को छीना, छीनते वक्त उसने अंगूठा मेरा काट लिया। घर आने तक अंगूठे में दर्द नहीं हुआ, रात आधी गुजर गई तब से दर्द शुरू हुआ, और तब से मेरी उंगली, फिर पंजा, फिर कलाई, फिर कोहनी, फिर बाजू। हकीम ने कहा सुनो अब तुम्हारा बाजू काट देने के बाद भी मैं गारंटी नहीं देता कि अब तुम सही हो गए, अब ये जहर तुम्हारे पूरे जिस्म तक फैल सकता है। तुमने जो वजह बताई है इस दर्द की उसका कोई इलाज नहीं है, वो इलाज मेरे पास नहीं है। अगर तुम उसका सही इलाज करना चाहते हो तो उसका सही इलाज ये है कि उसी आदमी को ढूंढो जिसने तुम्हारा अंगूठा काटा था और उसने जरूर तुम्हें कोई बद्दुआ दी थी। अब उसको तलाश करो, उसको ढूंढो, अगर वो मिल जाए तो उसके हाथ पैर जोड़कर उसके पैरों पे गिर के माफी मांग लो। अगर वो तुम्हें माफ कर देता है तो तुम्हारा ये जहर तुम्हारे जिस्म में फैलने से रुक सकता है, वरना कोई और तरीका नहीं है।
یہ تمہیں ظلم کرنے کی سزا مل رہی ہے، جاؤ اور کسی طریقے سے اس آدمی کو ڈھونڈ کر اس سے معافی تلافی کر لو۔ 1.5-2 سال کا عرصہ ہوتا ہے، یہ آدمی اس کو ڈھونڈنے لگا لیکن نہیں مل رہا ہے۔ 1 ہفتے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ ایک ندی کے کنارے سے ایک آدمی مچھلی لے کر آ رہا ہے۔ اس نے غور سے دیکھا تو یہ وہی آدمی ہے جو 2 سال پہلے جس سے میں نے مچھلی چھینی تھی۔ یہ آدمی اس کے پاس گیا، اس آدمی نے کہا جی بولیے۔ کہا مجھے پہچانا؟ کہا نہیں۔ یہ میرا انگوٹھا، پھر پنجہ، پھر کلائی، پھر کونی، پھر بازو۔ کہا میرے بھائی سب مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ کہا یہ صرف تمہاری وجہ سے میرا کاٹا گیا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے میں نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ کہا میں وہی ظالم انسان ہوں، آج سے 2 سال پہلے جو مچھلی میں نے تمہارے ہاتھ سے چھینی تھی اور چھینتے وقت تم نے میرے انگوٹھے کو کاٹ لیا تھا۔ میرے بھائی تم نے انگوٹھے میں کاٹا ضرور تھا، میں مچھلی چھیننے میں کامیاب ضرور ہو گیا تھا۔ تم رو رہے تھے کہ اس مچھلی کے علاوہ میری بیوی بچوں کے پاس کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن میں نے نہیں سنی۔ مچھلی والا روتا ہے، کہتا میرے بھائی جاؤ، میں نے تمہیں صدق دل سے معاف کر دیا، میں پہچان گیا کہ تم کون ہو۔ میرے بھائی مجھے اگر معلوم ہوتا کہ میری بد دعا جو منہ سے نکلے گی وہ قبول ہو جائے گی تو میں کبھی بد دعا نہیں دیتا، میں جذبات میں آ کر دے گیا۔ اچھا تو تم نے مجھے بد دعا بھی دی تھی؟ کہا ہاں، جب تم نے میرے ہاتھ سے مچھلی چھینی اور لے کر جانے لگے تو مجھے اپنے بچوں کی بھوک سے بلبلانا یاد آ رہا تھا۔ میں اور میری بیوی 1-2 دن بھوکے رہ سکتے تھے، لیکن میرے بچوں کی تڑپ بھوک سے مجھ پہ دیکھی نہیں جا رہی تھی، اور یہی ایک ذریعہ تھا، یا تو بیچ کر میں کھانا بناتا یا اسی مچھلی کو میں گھر میں پکواتا۔ تم نے میرے بیوی بچوں کے پیٹ پر لات مار کر ظلم کر کے یہ مچھلی ہم سے لے لی۔ جب تک تم میرے آنکھوں کے سامنے جاتے رہے مجھے امید ہوتی گئی کہ اب دے جائے، اب دے جائے، اب پلٹ جائے، لیکن جب تم میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئے تو میں نے آسمان پہ نظریں ڈالی اور فرمایا الہ العالمین تو اس آدمی کو دنیا میں ایسی سزا دے جو اس کے لیے نشان عبرت بن جائے، جس نے میری بیوی اور میرے بچوں کے پیٹ پر لات ماری، مجھ سے میرا رزق چھینا، آئے اللہ اس کو دنیا میں ایسی سزا دے جو لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ سچ کہا تھا اللہ کے نبی نے، اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم جب بد دعا دیتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ مظلوم کی بد دعا ڈائریکٹ اللہ کے عرش تک جاتی ہے، 7 آسمان کے فرشتے اس کو دروازہ دے دیتے ہیں، راستہ دے دیتے ہیں، دروازہ کھول دیتے ہیں۔ مظلوم کی بد دعا ڈائریکٹ اللہ کے عرش سے ٹکراتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے میں تیری نہیں سنوں گا تو پھر اور کون سنے گا؟ تیرے لیے سارے لوگوں نے دروازے بند کر دیے ہیں لیکن میں نے تیرے لیے اپنا دروازہ کھول رکھا ہے۔ پھر اللہ اور ظالم کے بیچ میں پھر کوئی نہیں رہتا، پھر اللہ اس ظالم کو اس دنیا ہی میں ایسی سزا دیتا ہے جو اس کے لیے مقام عبرت اور نشان عبرت بن جاتی ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں تجھے بد دعا نہیں دیتا، جہاں میں نے تجھے معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں جب اس کو معاف کیا گیا اس کے بعد اس کا بازو کے بعد پھر اس کا اور حصہ نہیں کاٹا گیا، وہ آدمی صحیح ہوا۔ وہ اپنے ہاتھ کو لے کر گھومتا تھا اور بازار میں جا جا کر کہتا تھا لوگوں ظلم نہ کرو، لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ یہ مظلوم کی بد دعا کا نتیجہ ہے جو آج میرا ہاتھ کاٹا گیا ہے، یہ مظلوم کی آہ کا نتیجہ ہے جو میرا ہاتھ کاٹا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایمانو والو تم ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ یہ ساری قسمیں ناجائز طریقے سے ہیں کھانے کی۔ تیسری چیز اللہ کے نبی نے بتائی وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ موضوع، میں نے جاہلیت کے سود کو، بیاج کو میں
نے اپنے پیروں سے روند دیا۔ قرآن سود کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، اے ایمانو والو تم سود کو دگنا چوگنا کر کے مت کھاؤ۔ ہم نے 1 لاکھ روپیہ تمہیں دیا، لاؤ 1 سال کے بعد تم ہمیں 2 لاکھ دے دینا یا 1.5 لاکھ، ٹھیک ہے، نہیں دے پائے 2 سال کے 3 سال ہو گئے، وہ 1 لاکھ تھا میرا، آپ نے دوسرے سال نہیں دیا، تیسرے سال میں 3 لاکھ ہو گیا، چوتھے سال میں 4 لاکھ ہو گیا، 1 کا 2 ہو گیا، 2 کا 4 ہو گیا، 4 کا 6 ہو گیا۔ اللہ نے اسی کو منع کیا ہے، اے ایمان والو تم سود کو دگنا اور چوگنا کر کے مت کھاؤ، منع کیا۔ اور پھر اسلام نے سود کے بارے میں اتنی بندشیں باندھ دی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کے 70 درجے ہیں، سنیے، اور ربا 70 حوبا، سود کے بیاج کے 70 درجے ہیں۔ سب سے ہلکا درجہ اور آسان درجہ کیا بتایا؟ ایسرها ان ينكح الرجل امه، سب سے ہلکا 70 درجوں میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ ایک مرد اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرتا ہے۔ کیا کوئی مرد اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے؟ بتانے کا مقصد کیا ہے اس حدیث کے اندر؟ کہ جس طریقے سے ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو اس کی کوئی شکل نہیں ہے جائز ہونے کی۔ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں نکاح کے موقع پر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ نکاح کے موقع پر یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک لڑکا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے بیٹھا ہے، یہ آیتیں جو 3 پڑھی جاتی ہیں، 3 نہیں 3000 بار پڑھ لو، 3000 نہیں 3 لاکھ بار پڑھ لو، لیکن اس کے باوجود ماں حرام ہی رہے گی بیٹے پر، حلال نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے سود کو چاہے کتنا بسم اللہ کہہ کے کھاؤ، چاہے پورا قرآن پڑھ کر سودی کمائی پر سودی رقم پہ اوپر کھاؤ، سود حرام ہی رہے گا۔ جس طریقے سے ماں بیٹے پر حرام رہتی ہے اسی طریقے سے سود حرام رہے گا، کسی قیمت پر حلال نہیں ہو سکتا ہے سود۔ ينكح الرجل امه، جس طریقے سے سود کا سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ ایک مرد ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے۔ آدمی اس لڑکے کو کتنا بری نظر سے دیکھتا ہے جو اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا کر رکھے ہوئے ہو۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سماج والوں، گاؤں والوں، نارائن پور والوں، معظم پور والوں، شری رام پور والوں، لکھی پور والوں، بلیا ڈنگا والوں، کلیا چک والوں، مالدہ والوں، جتنا تم اس آدمی کو بری نظر سے دیکھتے ہو جو اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا کر رکھا ہے، اس سے 70 گنا بڑھ کر تم اس آدمی کو بری نظر سے دیکھو جو سود کھاتا ہے۔ سود کا یہ سب سے ہلکا درجہ ہے، اور جو 69 درجے جو ہیں وہ اس سے بڑے بڑے ہیں۔ یہاں تو کھانے سے مطلب ہے چاہے جیسا ہو، ہماری دعوت آنی چاہیے، اور باقاعدہ مانگتے ہیں، دیسی ہے، کیسے حلق کے نیچے اتر جاتا ہے اور کیسے ہمارے ضمیر گوارا کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا، حضرت براء ابن عازب اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 72 بابا وَأَدْنَاهَا مِثْلُ إِتْيَانِ الرَّجُلِ عَلَى أُمِّهِ۔
اللہ کے نبی نے فرمایا سود کے 72 درجے ہیں، دروازے ہیں. اس حدیث میں 70 بتائے، اس میں 72 بتائے. اس میں درجے کہے، اس میں دروازے کہے. الربا اسنانی و سبعون بابا، سود کے 72 دروازے ہیں. وہ ادنا، سب سے قریب دروازہ کون سا ہے؟ مثلو اتیان الرجل امہ، کوئی شخص اپنی ماں کے پاس زنا کی نیت سے آتا ہے اور اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے. یہ سب سے قریب دروازہ ہے، سب سے قریب دروازہ یہ ہے سود کا. اب 61 دروازے کیا ہوں گے جب سب سے قریب دروازہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے. کہاں ہیں ہم؟ سود کے بارے میں ہم تصور کریں روح کانپ جاتی ہے. ایک اور حدیث سن لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم، اشد من 36 زنیتن. اس حدیث کو امام طبرانی میں نقل کیا ہے اور علامہ البانی اس حدیث کو اپنی سلسلۃ احادیث الصحیحہ کے اندر نقل کر رہے ہیں. یعنی یہ حدیث صحیح درجے کی ہے. کیا ہے؟ درہم ربا. ابھی تک تو سود کے بارے میں سنا، اتنے دروازے، اتنے درجے، اتنے وہ ہیں. یہاں کیا فرمایا؟ درہم ربا، 1 درہم کھانا سود کا. پیٹ بھر کے چھوڑ دو. 1 درہم، جس نے سود کا 1 درہم کھایا، درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم، اور آدمی جان بوجھ کر کھائے. 1 درہم سود کا، 1 درہم جسے انسان کھاتا ہے اس حال میں کہ وہ جانتا ہے کہ یہ سود ہے. وہ جانتا ہے کہ بینک میں میں نے 1 لاکھ جمع کیا تھا، 6 مہینے کے بعد 1,03,000 ہو گیا ہے. یہ 3,000 وہی ہے. اس کا 1 روپیہ، 1 درہم اس میں سے کھانا، درہم و ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم، وہ جانتا ہے کہ یہ سود کا ہے. اشد من 36، 30 اور 6 36، یہ 36 مرتبہ زنا کے برابر ہے. اشد من 36 زنیتن، گویا کہ اس نے 36 مرتبہ زنا کیا ہے. سود کا 1 درہم کھانا یہ سخت ہے، زیادہ ہے. 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی سخت ہے. ہم یہاں سے اندازہ لگائیں ہم سود کھا رہے ہیں. اور حضرت جابر ابن عبداللہ کی اس حدیث نے تو کلیئر کر دیا. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء. اگر کسی کی نوکری بینک میں لگی ہوئی ہو تو وہ معاف کرے ہمیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو سود کھاتا ہے. آکل الربا، سود کھانے والے پر، وموکلہ، کھلانے والے پر. سود ملا ہمیں اور ہم کھلا رہے ہیں آپ کو. کھانے والے پر بھی لعنت، کھلانے والے پر بھی لعنت. وکاتبہ، سود کا کاروبار لکھنے والے پر بھی. ہم سود نہ کھا رہے ہیں نہ کھلا رہے ہیں، لیکن ایک بینک میں جرجی صاحب کام کر رہے ہیں، پرائیویٹ بینک ہے، لیکن ہم اس میں سودی کاروبار لکھ رہے ہیں. ہاں تم نے 1 لاکھ جمع کیا، 6 مہینے کے بعد ہم 1 لاکھ کو 1,03,000 کر رہے ہیں، 4,000 کر رہے ہیں، 5,000 کر رہے ہیں. لکھ تو رہے ہیں، ہم کھا نہیں رہے ہیں، کھلا نہیں رہے ہیں، لیکن لکھ رہے ہیں. اس پر بھی لعنت. اور شاہدیہ، دونوں طرف سے گواہی دینے والوں پر. ایسا ہوتا ہے نا صاحب مولانا ہم 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، آپ دے دیجئے. ارے میری بیٹی کی شادی 6 مہینے کے بعد ہم آپ کو 1,20,000 دے دیں گے. اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ 1,20,000 دو گے؟ چلو گواہ لے کے آؤ. ایک آدمی گواہ لے کے آ رہا ہے. اب 6 مہینے کے بعد وہ میرا پیسہ نہیں دے رہا ہے، 1,20,000 نہیں دے رہا ہے. اب وہ آدمی گواہی دے رہا ہے کہ ہاں بھائی جرجی صاحب آپ نے دیا تھا 1 لاکھ اور اس نے کہا تھا کہ 1,20,000 دیں گے. دونوں طرف سے جو گواہی دے رہا ہے، یا میری طرف سے اور اس کی طرف سے، وہ شاہدیہ، اس کے دونوں گواہوں پر بھی لعنت.
گواہی دینے والوں پر بھی لعنت. اور اللہ کے رسول نے اس کے بعد یہی نہیں کہا کہ بس لعنت، قال ہم سواء، کہا یہ سب برابر ہیں. یعنی جتنا گناہ سود کھانے والے کو ملے گا اتنا ہی گناہ لکھنے والے کو ملے گا، اور اتنا ہی گناہ گواہی دینے والے کو بھی ملے گا، چاہے اس نے سود کھایا ہو یا نہ کھایا ہو، درجے میں سب برابر ہیں. کہاں ہیں ہم؟ چلیے 3 چیزیں ہو گئی، چوتھی چیز پہ آئیے. فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. تم اللہ سے عورتوں کے سلسلے میں ڈرو، تم نے ان کو اللہ کی امان میں لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے تم نے ان کی شرمگاہ کو اپنے اوپر حلال کیا ہے. حق بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تمہارا حق یہ ہے، یعنی عورتوں کا، کہ وہ اپنے شوہر کے بستر پر کسی ایسے مرد کو نہ آنے دیں جس سے مرد کو، شوہر کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو ناپسند کرتا ہے. اور اگر ایسا کرے تو شوہر ان کو مار سکتے، ہلکی مار. اور مردوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو انصاف، دستور کے مطابق، سماج کے رسم و رواج کے مطابق، معاشرے کے طور طریقے کے مطابق کھانے پینے میں، دوا اور علاج میں ان کی کمی نہ ہونے دے. ایک چیز اللہ کے نبی نے عورتوں کے سلسلے میں مردوں کو بہت چاق و چوبند رہنے کے لیے کہی ہے، اور اس میں خیال رکھنا پڑے گا عورتوں کا. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استوصوا بالنساء، عورتوں کے سلسلے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، عورتوں کے سلسلے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں. کیا نصیحت کرتا ہوں؟ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے. وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، آئے مردو، پسلی سے عورت پیدا ہوئی ہے، اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھی پسلی اوپر والی ہوتی ہے. یہ پسلی ہے، یہ سب پسلیاں ہیں. یہ اوپر والی پسلی اور ٹیڑھی ہوتی ہے. پسلی یہ ہے، جب آپ اس کو اگر نکالیں گے تو انسان کی ہو یا کسی کی، ایسے نکلے گی، ایسے. یہ پسلی ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اور اوپر والی پسلی تو سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اور عورت اوپر والی پسلی ہی سے پیدا ہوئی ہے. عورت اوپر والی پسلی سے پیدا، یعنی اشارہ کیا کہ وہ ٹیڑھی ہی رہے گی. یہ پسلی ہے. فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر اس پسلی کو تم سیدھا کرنا چاہو گے، یہ پسلی ہے، اب اس کو آپ سیدھا کرنا چاہو گے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ایسے کرو گے، ایسے اتنی ہوگی بس، اور زیادہ سیدھی کی یہاں تک کرا تو ٹوٹ جائے گی، وہ سیدھی ہوگی نہیں. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم نے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو تم اس کو توڑ دو گے. یعنی عورت کو اگر سدھارنے کی کوشش کی تو بگڑ جائے گی. مطلب سمجھ رہے ہو اللہ کے رسول کا کتنا صاف ہے. عورت پسلی سے پیدا، اور پسلی کو اگر سیدھا کرو گے تو سیدھی نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی. اگر تم نے سیدھا کرنے کی کوشش کی توڑ دو گے. وَإِن تَرَكَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اور ایسے ہی چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی رہے گی، پھر وہ سیدھی نہیں ہوگی. دونوں باتیں کہہ دی، دونوں باتیں کہہ دی. اگر سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے، اور ایسے ہی چھوڑ دیا تو ٹیڑھی رہے گی، سیدھی نہیں ہوگی. تو مطلب کیا ہے؟ عورت پسلی کی مانند ٹیڑھی ہے، اس کے ٹیڑھے پن کو تمہیں قبول کرنا پڑے گا، تمہیں سہنا پڑے گا. تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ طلاق لے لینا گوارا کر لے گی لیکن سدھرے گی نہیں. عورتیں گالی تو نہیں دے رہی ہوں گی؟ میں ماں بہنوں تھوڑی معاف کر دینا، تمہاری مطلب کی بات کہہ رہا ہوں. مردوں کو اس بات سے سمجھوتا کرنا پڑے گا، لوگوں کو، ہمیں اور آپ کو اس بات سے سمجھوتا کرنا پڑے گا. کچھ کمی اس طریقے کی عورت، اس کو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. اس لیے ٹیڑھی رہنے دو،
समझौता करो। हजरत उमर फारूक के पास एक शख्स आया अपनी बीवी की शिकायत लेकर, तो दरवाजे पर अभी दस्तक देने ही वाला था तो सुन रहा कि अंदर से आवाज आ रही है, तो उसने कान लगाकर सुना तो क्या सुनता है कि उमर फारूक की बीवी उमर पर बरस रही है, वैसा करते सुबह चले आते शाम तक घर में खाना पकना कौन लाए, कौन देखेगा, क्या है, और उमर चुपचाप सुन रहे हैं। उसने कहा लो, हम तो अपनी बीवी की शिकायत लेके आए, ये तो अपनी बीवी के आगे सर झुकाए बैठे, ये हमारा क्या इलाज करेंगे। जाने लगा वो। जब वो जाने लगा तो हजरत उमर फारूक अपनी बीवी की सख्त सुनने के बाद निकल गए, तो देखा कि वो जा रहा, कहा इधर आओ इधर आओ, तुम तो मेरे पास आए थे। कहा जी, कि बोलो क्या काम है, कहा कुछ नहीं है मैं जा रहा हूँ। कह रहे काम बताओ, किसी काम से आए थे ना। आया था लेकिन वो आपके बस में नहीं है, वो आपकी ताकत से दूर जा चुका है। हजरत उमर ने कहा अरे मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, बताओ ना क्या काम है। कहा कुछ नहीं, आप कर ही नहीं पाएंगे। अरे बताता क्यों नहीं, पहले से कह रहा है कि कर नहीं पाएंगे। कहा मैं अपनी बीवी की शिकायत लेकर आया था कि वो हमें सख्त सुस्त कहती है, उल्टा सीधा बोलती है। मैं सोच रहा था कि आपसे शिकायत करूं, यहाँ आता हूं तो सुन रहा हूं कि आपकी बीवी खुद आपको सख्त सुस्त कह रही है, आप गर्दन डाले बैठे हैं, आप कुछ बोल ही रहे। जो आदमी अपनी बीवी की सुन रहा हो और उसके आगे कुछ नहीं बोल रहा हो तो वो मेरा क्या इलाज करेगा। हजरत उमर फारूक ने यही हदीस सुनाई, क्या तुम्हें मालूम नहीं है, हाय औरत पिछली से पैदा है और पिछली टेढ़ी होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़इन ज़हबता तुक़ीमुहु कसरतहु, अगर तुमने उसको सीधा करने की कोशिश की तो टूट जाएगी, और अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो टेढ़ी रहेगी। अरे यार औरतें इतना काम करती है, अगर थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, थोड़ी सी डांट तो क्या हुआ। ये बताओ खाना बनाना औरत का हक है? कहा नहीं। कहा वो बना देती है। रोटी पकाना औरत का हक है? कहा नहीं, लेकिन वो पका देती है। बच्चा पैदा करके दूध पिलाना औरत का हक नहीं है, ये बाप की जिम्मेदारी है, कहीं से भी दूध पिलवाए, लेकिन वो पिला देती हैं। बच्चा पेशाब और पायखाना और लैट्रिन कर ले तो बीवी का हक नहीं है कि वो उसको साफ करे, क्योंकि बच्चा बाप का है। लैट्रिन पेशाब पायखाना उसके कपड़े धोने की जिम्मेदारी बाप की है, लेकिन वो कर देती है। यार हमारे लिए जब अल्लाह ने उसके दिल में इतनी रहमत डाल दी है, वो हमारे काम भी कर रही है, खाना बना देती है, रोटी बना देती है, घर मकान साफ कर देती है, बच्चों को नहला धुला देती है, उसको दूध पिला देती है। अगर दो चार डांट हम सुन लें तो क्या चला जा रहा है तुम्हारा। घर बनाओ, बेहतर इसी में है कि घर बना के चलो। कहा अच्छा, मैं तो ये बताऊंगा ही नहीं अपनी बीवी को, अगर ये बता दिया तो आज के बाद रोटी भी हम ही को पकाना पड़ेगी, खाना हम ही को पकाना पड़ेगा। वो तो रोटी चल गया। तो मेरे भाइयों, औरतों की जिम्मेदारी को, ठीक है कुछ चीजें होती हैं, लेकिन उसका हल बताया कि ये फितरत है औरत की, और एक में नहीं सब में पाई जाती है। पूरी जिंदगी आप उसको ऐशो आराम दें, एक मर्तबा अगर कभी आपको जो पहले महीने की तनख्वाह मिली और उसके ख्वाहिश के मुताबिक सामान नहीं आया, तुम्हारे घर में जब से आई हूँ ऐसी तो रहती हूँ, कब तुमने किया हमारा ख्याल। जब रात में मिलने आना होता तो शौक से चले, आपको सुना डालेंगी दुनिया भर की तमाम बातें। ये होती है औरत की फितरत है, क्या किया जाए। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो पिछली से पैदा है। हजरत मुआविया कुशैरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बाप से रिवायत करते हैं, और उनके बाप कहते हैं कि सअला रजुलुन, एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, मा हक़्क़ुज़ ज़ौजा, मेरी बीवी के मेरे ऊपर क्या हक है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुतइमहा इज़ा तइमता व तक्सूहा इज़ा तसैता वला तज़रिबिल वजहा वला तुक़ब्बिह वला तहजुर इल्ला फिल बैत। ये 3-4 चीजें औरतों के बारे में बताई। तुम बीवी का हक पूछते हो क्या है, सुनो। पहला हक यह है कि तुतइमहा इज़ा तइमता, जब तुम खाना खाओ तो अपनी बीवी को खिलाओ, जो तुम खाओ वो अपनी बीवी को खिलाओ। व तक्सूहा इज़ा तसैता, जो तुम पहनो वो अपनी बीवी को पहनाओ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जीन्स पहनो बीवी को भी जीन्स पहनाओ, मतलब जिस क्वालिटी का कपड़ा तुम पहन रहे हो उसी क्वालिटी का कपड़ा अपनी बीवी को पहनाओ। जो तुम खा रहे हो वो बीवी को खिलाओ, जो तुम पहन रहे हो वो अपनी बीवी को पहनाओ। और तीसरा हक बीवी का यह, वला तज़रिबिल वज्ह, तुम उसके चेहरे पर कभी थप्पड़ मत मारना।
کبھی کبھی غلطیاں کر جائیں یا تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو بلا لیں تو ان کے چہرے پر مت مارنا. چہرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری جگہوں پہ جتنا چاہو مارو، نہیں. ہاں اگر وہ دوسرے کو بستر پہ بلا رہی ہیں تب مار سکتے ہو، وہ بھی چہرے کو چھوڑ کر دوسری جگہ، اور وہ بھی ہلکی مار. 3 چیزیں. ولا تقبح، اور چوتھا حق بیوی کا یہ ہے کہ تم اس کو برا بھلا نہیں کہو، اس کو الٹا سیدھا نہیں بولو گے. تیرے باپ نے کیا دے دیا، چلی آئی چڑیل بن کے بھگ. اس کے خاندان کو برا کہو، اس کے گھر والوں کو برا کہو، اس کو برا بھلا کہو، نہیں. ولا تقبح، اس کو برا بھلا مت کہو. اور میاں بیوی میں تکرار ہو ہی جاتی ہے، کبھی کبھی لڑائی جھگڑے ہو ہی جاتے ہیں. فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی بیوی کو الگ بھی کرنا پڑے، اپنی بیوی کو دور کرنا پڑے اپنے سے، تو ولا تہجر الا فی البیت، تو گھر سے باہر مت نکالنا. تم اپنا بستر الگ کر دینا لیکن اپنی بیوی کو رکھنا اپنے گھر ہی میں. بھلے ہی بستر الگ کر لینا، کمرہ بدل لینا، لیکن اپنے گھر سے تم اس کو باہر مت نکالنا، اپنے گھر سے اس کو دور مت کرنا. کیونکہ شیطان تو یہی چاہتا ہی ہے، ادھر میاں بیوی ایک ساتھ رہیں گے، 1 دن 2 دن 3 دن کے بعد دونوں پھر ایک دوسرے سے مل ہی جائیں گے، کیونکہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے اور بنا ایک دوسرے کے کوئی رہ نہیں سکتا ہے. یہ فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے. اس لیے فرمایا کہ ولا تہجر الا فی البیت، اس کو گھر سے باہر مت نکالنا. اگر الگ بھی کرنا پڑے، چھوڑنا پڑے، تو گھر ہی میں اس کو چھوڑنا. یہ ذمہ داری ہے. تو یہ عورتوں کے تعلق سے کہا ہے. اور 5ویں چیز آخری کہ ہم تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑ رہے ہیں، جب تک تم اس کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. یہ قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو میرے بھائیو. قرآن جو پڑھے گا وہ حدیث اپنے آپ پڑھے گا. قرآن پر آپ عمل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ حدیث نہ پڑھے. قرآن نے کہا انما حرم علیکم المیتۃ، سارے مردے تمہارے اوپر حرام ہے. تو کیا آپ مچھلی بھی چھوڑ دو گے؟ کیا آپ ٹڈی بھی چھوڑ دو گے؟ نہیں. یہ آپ کو حدیث بتائے گی کہ سارے مردے حرام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مچھلی اور ٹڈی 2 مردے حلال بھی کیے ہیں. اللہ نے کہا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم، سب خون تمہارے اوپر حرام ہے. تو کیا سارا خون حرام ہے؟ نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا الکبد والطحال، کلیجی اور تلی، یہ 2 چیزیں تمہارے لیے جانور کی حلال ہے. کلیجی بھی خون ہوتا ہے اور تلی بھی خون ہوتا ہے. تو قرآن جب پڑھو گے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث پڑھو گے ہی. یعنی قرآن و حدیث دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. ان دونوں کو چھوڑا برباد ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. اگر بچنا چاہتے ہو گمراہی سے اور پوری طریقے سے مسلمان رہنا چاہتے ہو تو جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. میرے بھائیوں 12:15 بج گئے ہیں. 12 بجے 12:15 بجے سے زیادہ پروگرام نہیں ہونا چاہیے، اور پہلے دن کچھ کم ہوتا ہی ہے، دوسرے دن میں ٹائم زیادہ لیتا ہوں. تو کل انشاءاللہ آپ کا ٹائم زیادہ لیا جائے گا. ہم نے یہ 4-5 چیزیں جو بتائی ہیں، خون، مڈر، مال، سود، عورتوں کے حقوق اور کتاب و سنت، یہ اسلام کے اندر ہمیں پورے کے پورے داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما، عقل سلیم عطا فرما. اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھنا. جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھا مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.